टिक टिक करती उसकी उंगलियां रुक गई थीं। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो सुबहानी साहब को अपने साथ बैठे देखकर थोड़ी सीधी हुई और अपनी शर्ट को दुरुस्त किया। बाबा, आज आप ऑफिस नहीं गए? नहीं, हमने सोचा क्यों ना अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारा जाए। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी, जबकि अंदर दिमाग ने घंटी बजानी शुरू कर दी थी। नूर, क्या हमने आज तक आपके लिए कभी आप पर अपना कोई फैसला मुसल्लित किया है या फिर अपने ख्वाबों की ताबीर का बोझ डाला है? नहीं, कभी नहीं बाबा। आपको भरोसा है ना कि आइंदा भी हम ऐसा नहीं करेंगे? वो समझने से कासिर थी कि आया उसकी दिमाग की घंटी बज रही है या फिर उसका घंटा ख़राब हो गया है। जी बिल्कुल बाबा। उसने टांगें सीधी की थी और अलर्ट होकर बैठी थी। वैसे बाबा, आज आप इतने जज्बाती क्यों बातें कर रहे हैं? सच पूछें तो कब से दिमाग घंटी बजा रहा है। वो उसके चेहरे पर परेशानी के आसार देखकर हंस पड़े थे। वो इसलिए कि अब हम जो आपसे पूछने जा रहे हैं, हम चाहते हैं उसका सवाल का जवाब आप उन सारी बातों को जहन में रखते हुए दें। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमें अपनी बेटी की खुशी से ज़्यादा कुछ अजीज़ नहीं। जी बाबा, आप पूछें। बेटा, आपकी मामा ने बताया कि आप शादी नहीं करना चाहती। कोई माकूल वजह? नूर ने हल्की सी आंखें घुमाकर पास बैठी तहमीना को देखा था। मैंने ऐसा कब कहा? उसने आंखों से ही सवाल किया था, जिसका जवाब भी अभी आंखों की घुरी से ही नवाजा गया था। जिस दिन मेहमानों के आते ही तुम्हारे दोस्त की शादी आन पहुंची थी और अभी तक चल रही है, वो भी अभी माँ को शिकवा के ना निगाहों से देख ही रही थी जब वो बोल उठे थे। तहमीना बेगम, आप ज़रा हमें और हमारी बेटी को अकेला छोड़ दें। हमें डर है कि आपके सामने वो हमसे अपने दिल की बात नहीं कह पाएंगी। तहमीना बेगम मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई थी और दूसरी जानिब नूरुल को भी समझ आ गई थी कि आज आर या पार वाला मामला होने वाला है। तो बताएं, फिर हमारी बेटी क्यों शादी नहीं करना चाहती? बाबा, कोई भी बात नहीं, बस ऐसे ही। क्या हमारी बेटी किसी को पसंद करती है? अगर हाँ है तो आप मुझे कह सकती हैं। मैं खुद उस दावत दूंगा मैं उसे खुद दावत दूंगा। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ थामते हुए कहा तो उसने अपना दूसरा हाथ उनके हाथ में थाम लिया था। नहीं बाबा, ऐसी कोई नहीं है ऐसा। तो फिर क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि आप इस बार मेहमानों से भागेंगे नहीं? इन सब बातों के दौरान सख्ती ने कहीं भी बसेरा नहीं किया था, जबकि नरमी ने पीछा नहीं छुड़ाया था। उसने इस बात में सर हिलाते हुए उनके बाजुओं के गिर्द अपने हाथ बांधते सर उनके बाजू के साथ टिका दिया था। आई लव यू बाबा। बाबा ऑल्सो लव यू गुड़िया। भाभी, एहसान नज़र नहीं आ रहा? उसने बैग साइड टेबल पर रखते हुए पूछा था। हाँ, रात को घर नहीं आया था, अपने दोस्तों के साथ था। भाभी, नज़र रखें, ये ना हो बैठे बिठाए कोई नई मुसीबत डाल दे। वैसे भी मेरा भाई बेचारा इतना शरीफ लगता ही नहीं कि एहसान उसका बेटा है। ये तंज में लपटा तमाचा था जो उसने अपनी भाभी को रसीद करने की कोशिश की थी, मगर सामने भी इरम थी, उसकी कज़न। नज़र रखने से क्या होता है? औलाद ने जो चांद चढ़ाने होते हैं चढ़ा ही लेती है। अब खालू जी को ही देख लो, कितने सख्त तबीयत के मालिक थे, उकाब जैसी नज़र थी, मगर तुमने उनकी नाक के नीचे इश्क लड़ा ही लिया। उसने जूस का ग्लास साइड टेबल पर रखते हुए कहा था। वैसे गुण तो तुम में हैं ही, अच्छे भले हंसते बसते घर को अपने हुस्न के जलवों से नामुराद मोहब्बत की आग में जला डाला। उन्होंने आखिर में एक सर्द आह भरी थी। सामने से भी उसने तंज के तीर चलाने के लिए अब लब वाही किए थे कि भतीजे को आते देखकर आवाज़ मुंह में रोक लिए थे। अरे एहसान, आ जाओ, नहीं तो भाभी ने शायद कसम खानी है आज ताने देकर मार ही देना है। वो मुस्कुराते हुए सोफे पे आ गिरा था। वो आपके शोहर की बेटी कैसी है? ठीक ही होगी। लगता है फूफा ने आपको मिलने से मना कर रखा है। मुझे तो तब मना करेंगे जब खुद मिलेंगे, मगर वो तो खुद भी नहीं मिलते। उसके लहजे से अंदाज़ा हो रहा था कि वो इस बात से खुश नहीं है। तुम ये बताओ, तुम्हारा भूत उतरा कि नहीं? उसका हुस्न कोई जादू है फूफो, जिसकी एक झलक नज़र आते ही मेरी हवानियत जागने लगती है। हाँ हाँ, औरत को वैसे ही कशिश रखती है, और फिर हसीनों के होने के साथ साथ बेपर्दा भी हो जाए तो समझो क़यामत बर्पा होने वाली है। दोनों की बातों के बाद सही कसर उनके कहकों ने पूरी कर दी थी। खुदा को मानो, कोई शर्म लिहाज है कि इज्जत के साथ साथ वो भी बेच डाला। कहीं से लगता है कि तुम्हारा बाप बड़ा शरीफ आदमी था। उसकी माँ को तो मार ही चुकी हो, अब उसकी बच्ची को तो जिंदा रहने दो। वो गुस्से से कहती वहाँ से चली गई थी। उनकी बातों के असरात उसके चेहरे पर वाज़ा हो रहे थे
ارے پھپھو چھوڑیں، آپ کو پتہ ہے نا ذرا پرانے دماغ کی عورت ہے، بس باتوں کا اتنا ہی اثر تھا، اتنا ہی تھا کہ ایک مذاق کا جملہ سب مٹا گیا اور دونوں کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ وہ دونوں نور العین کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئے تھے۔ انڈور سیٹنگ کے بجائے زرار نے آؤٹ ڈور سیٹنگ کو ترجیح دیتے ہوئے کونے والے ٹیبل کا انتخاب کیا تھا۔ کونے والے ٹیبل کے انتخاب کا مطلب کچھ خاص تو نہیں تھا، مگر وہ وہاں محفل سے جائے ان موسیقاروں سے دوری پر رہنا چاہتا تھا جن کے سر بکھیرتی آواز میں کسی اور کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ وہ آرڈر دے ہی رہا تھا کہ نور العین بھی آ گئی تھی، کچھ ایسے نشست پہ براجمان ہوئی تھی کہ وہ بیرے سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھنے پہ مجبور ہو گیا تھا، جو اس کے بعد کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ آرام سیٹ پر بیٹھی کم اور گیری زیادہ ہے، اپنا موبائل بیگ سے نکالنے میں مصروف تھی۔ موبائل نکالنے کے بعد اس نے تہمینہ بیگم کو کال کر کے اپنے ریسٹورانٹ پہنچنے کی اطلاع دی تھی اور پھر واپس بند کرتے اسے ٹیبل پر رکھتے ہوئے ٹانگ ہلانے کا شغل فرمانے لگی تھی۔ اسے آئے ہوئے 10 منٹ ہو چکے تھے مگر زبان ابھی بھی حرکت سے عاجز دکھائی دے رہی تھی۔ یار نور العین، اب بتاؤ گے بھی یا پھر ایسے ہی انتظار کروانے کے لیے بلوایا ہے؟ اس نے سامنے سے خاموشی پا کر عبیرہ کی جانب دیکھا تو خود بھی الجھی ہوئی لگ رہی تھی، تو بے بسی سے ٹیبل پہ ہاتھ مارتا کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر دونوں ہاتھ سینے میں باندھے پھر سے انتظار کرنے لگا۔ پاپا نے کل میری ڈیٹ پلان کی ہے، دونوں پشت چھوڑتے آگے کو ہوئے تھے۔ نور، زرار نے اسے گھوری سے نوازا تو وہ بھی اپنی بات کی حمایت میں وضاحت کرتے ہوئے بولنے لگی تھی۔ ایسے مت دیکھو، صحیح کہہ رہی ہوں، بھلا ایسے کوئی بھیجتا ہے اپنی بیٹی کو کسی کے ساتھ ملنے؟ اس کی رونی صورت دیکھ کر زرار سے اپنی ہنسی روکنا محال ہو گیا تھا، جبکہ عبیرہ کو تو یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ کیسے تاثرات دے، اور وہ خوش نصیب کون ہے؟ یار پارٹنر، میں اس وقت ہرگز مذاق برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اچھا، کون ہے وہ؟ معیز ہے، جانتے ہو مجھ سے پوچھے بغیر ہی سب فائنل کر دیا۔ بتاؤ یار، ایسا ہوتا ہے کیا؟ میں مان نہیں سکتا ماموں نے تم سے پوچھا ہی نہ ہو۔ پوچھا تھا نا کہ بیٹا بتاؤ کوئی پسند ہے تو میں دعوت دیتا ہوں اسے کہ آئے اور میری بیٹی کو لے جائے، تو آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ آپ کو رافع؟ وہ جذبات کا احساس لیے روانی میں زیادہ ہی بول گئی تھی، اور اس کا احساس اسے کافی دیر سے ہوا تھا۔ نور العین نے معصومانہ انداز اپنا زرار کی جانب دیکھا تو وہ اسے ہی گھورا تھا، اور پھر عبیرہ کی جانب دیکھا جو وہ بھی اسے دیکھ ہی رہی تھی مگر پریشانی سے۔ واہ، مجھے تو آج تک نہیں بتایا کہ تم رافع کو پسند کرتی ہو۔ ہاں، تو میں کون سا اسے پسند کرتی ہوں؟ وہ تو عبیرہ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے وہ اچھا لگتا ہے، جبکہ میں نے تو اسے بتایا بھی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ بھلا مجھ جیسی سوبر لڑکی کو اس رانگڑ انسان سے کیسے پیار ہو سکتا ہے؟ اس نے بات کرتے ساتھ ہی نامحسوس انداز میں عبیرہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا کہ سامنے والے کو اندازہ نہ ہو۔ تو تمہیں رافع پسند ہے؟ وہ بغیر اس کی تقریر کو کسی خاطر میں لائے ہوئے ویسے ہی بولا تھا۔ پارٹنر، کہا نا نہیں پسند۔ اس نے سامنے پڑی کیچپ کی بوتل اٹھا کر زور سے میز پہ رکھا تھا۔ پھر معیز سے ملنے میں کیا مسئلہ ہے؟ بہت اچھا ہے وہ، ایسے میں شفقت انکل ماموں کی کافی پرانے دوست بھی ہیں۔ مسئلہ ہی مسئلہ ہے، میں ایسے ہی کسی کے ساتھ ایسے منہ اٹھا کے ملنے جا سکتی ہوں؟ کسی کے ساتھ نہیں، اپنے ہونے والے منگیتر کے ساتھ، اور عین ممکن ہے شوہر بھی۔ اس نے سلاد ٹرے میں سے ایک پیس اٹھا کر منہ میں رکھتے ہوئے آنکھوں کی بھی مدد دی تھی اسے سمجھانے میں۔ تم اپنے اندازے نہ لگاؤ تو بہتر ہوگا، انتہائی غلط فیصلہ تھا جو میں نے تمہیں یہاں بلا لیا۔ عبیرہ ٹھیک کہتی ہے، ذرا سی انسانیت نہیں ہے تم میں۔ اس کو دیکھو کیسے خاموشی سے سن رہی ہے، مگر تم تو بدوائیں ہی دیے جا رہے ہو۔ بہت شکریہ فضول قسم کے پارٹنر، کہتے ہوئے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے ایسے گم ہوئی تھی جیسے ایف تھنڈر پر گئی ہو۔ عبیرہ نے اس کے پیچھے جانے کی صحیح کی تو زرار نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک دیا تھا۔ کدھر؟ بیٹھ جاؤ۔ وہ دکھ بھرے نگاہ ڈالتے واپس اپنی نشست پر بیٹھ گئی تھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ اور تم نے دنیا کے سامنے میرے اشتہار لگانے کب سے شروع کر دیے؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کو خود سے پتہ ہے کہ آپ کیسے ہیں۔ عبیرہ شفقت، اپنے الفاظ کے چناؤ میں محتاط رہ کے کرو، یہ نہ ہو کہ کل کو تمہیں اپنے الفاظ واپس لینے پڑیں۔ کہنے کے بعد تھوڑا پیچھے ہوتے ہوئے اس نے نیپکن اپنی ٹانگوں پہ سے پیچھے کرتے کھانے کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے کانٹا اور چھری کی مدد لی تھی۔ عبیرہ نے ایک بار پھر دکھ سے اسے دیکھا تھا اور پھر اسی دکھ کے ساتھ ہنسی تھی۔ آخر آپ کو اس قدر خوش فہمی کیوں ہے؟ آپ تھکتے نہیں ہیں ہر وقت خود کو سراہتے؟ اس کی بات پہ اس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ عبیرہ نے اپنے اندر اٹھنے والے غصے کو بجھانے کے لیے جوس کا گلاس لبوں سے لگا لیا تھا۔
زرار کی آج اسلام آباد میں میٹنگ تھی۔ حالات مختلف ہوتے تو وہ رات کو فلائٹ سے جا چکا ہوتا، مگر اس کا پچھلا تجربہ کچھ خاص اچھا نہیں تھا، اس لیے اس نے صبح کی فلائٹ سے جانا اور اسی دن شام کی فلائٹ سے واپس آنے کے منصوبہ پر عمل کرنا مناسب سمجھا تھا۔ مگر جانے سے پہلے اس نے نورا بیوی کو ہدایت کی تھی کہ وہ آج اس کے آنے تک وہیں رک جائے، عبیرہ کے پاس۔ جانے اس بار اس کو کیا سوجی تھی، وہ جلدی اٹھ گئی تھی اور پھر اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اس کے جانے میں بھی کافی وقت تھا، پھر وہ کیوں اتنی جلدی اٹھ گیا تھا؟ خود سے ہی اس کے متعلق سوال کرتی وہ ٹیرس پہ چلی آئی تھی، جہاں وہ ریلنگ پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں کو جھکے کھڑا تھا، جبکہ سوال تو اس کے خود کے متعلق اسے کرنا بنتا تھا کہ آخر وہ کیوں آدھی رات کو اٹھ گئی تھی، جبکہ اسے تو کہیں جانا بھی نہیں تھا اور جانے والے سے کوئی خاص واسطہ بھی نہیں تھا۔ بات کرنے کے لیے لب واہی کیے تو جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی انہیں پھر سے سمیٹ لیا گیا تھا کہ اس کے چہرے پر بڑھنے والی مسکراہٹ عبیرہ کو بہت عجیب لگی تھی۔ میں آپ کی چیزیں رکھ دوں، میرا مطلب ہے آپ کی پیکنگ کر دوں؟ اس نے محسوس کیا تھا کہ اب کی بار اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ کیوں نہیں، بندہ آپ کا احسان مند ہوگا۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کا عکس لیے ہوئے تھی۔ زرار نے محسوس کیا کہ وہ اپنی آنکھوں میں سوال لیے تھی۔ عبیرہ نے محسوس کیا تھا کہ اس کی نظر کچھ جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ جبکہ اس نے مطلوبہ مقصد حاصل کر لیا تھا تو مسکراتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا اور عبیرہ بھی اس کے پیچھے ہو لی تھی۔ سامان تو کیا رکھنا تھا، ابھی کچھ دیر میں روانگی تھی اور شام میں واپسی، لہٰذا وہ اس کا لیپ ٹاپ اور چارجرز وغیرہ بیگ میں رکھنے لگی، جس سے وہ جلد ہی فارغ ہو گئی تھی۔ اس نے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے اسے ٹیبل پر رکھ دیا تھا اور پھر جانے کا ارادہ کرتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھائے جو جلد ہی تھم گئے تھے۔ زرار نے ایک بار اسے روکا تھا، اس کے قدم تھمتے ہی اس نے کلائی چھوڑ دی تھی۔ عبیرہ، دھیان سے، تمہارا دل باغی ہونے جا رہا ہے، بعد میں تکلیف اٹھانے سے بہتر ہے ابھی سے اقدامات کر لو۔ جس بات کے لیے، جس مقصد کے لیے وہ ہر حد سے گزرنے کو تیار تھی، آج ویسے ہی حالات بنتے دیکھ کر اسے اس کی فکر لاحق ہو چلی تھی، جس کے اظہار سے وہ خود کو چاہتے ہوئے بھی باز نہیں رکھ پایا تھا۔ مگر آپ مجھے آگاہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ بغیر کچھ کہے اسے دور ہوتے شیشے کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اگر آپ کو میری اتنی ہی پرواہ ہے تو اپنی ضد چھوڑ دیں، دل سے نبھا لینا اس رشتے کو۔ اس نے آنکھوں میں آس کے دیے جلاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں چھوڑ سکتا، میں نے تمہیں کہا تھا مجھے اس نیش پہ مت لاؤ، مگر تم۔ اب وفا کو یقینی بنائے بغیر میں اعتبار نہیں کروں گا۔ تو پھر آپ بھی اس بات کو دماغ سے نکال دیں کہ میرا دل بھی کبھی مجھ سے بغاوت کرے گا، آپ کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، میرا دل کبھی آپ کی خواہش نہیں کرے گا۔ وہ غصے سے دروازہ بند کرتے کمرے سے نکل گئی تھی۔ تمہارا دل بھی کرے گا بغاوت عبیرہ؟ شفقت ضرور کرے گا، اور ایسا میں تم سے کرواؤں گا۔ اپنے کپڑے نکالنے کے بعد وہ واش روم کا رخ کر گیا تھا۔ وہ جب تیار ہونے کے بعد نیچے آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کے اس کے قدم رک گئے تھے۔ وہ صوفے پہ سمٹی سی بیٹھی سو چکی تھی۔ وہ اس کے انتظار میں تھی کہ جب طویل انتظار اسے تھکا گیا تھا۔ وہ اس کی منتظر تھی مگر وہ بے خبر تھا۔ چادر اوڑھنے کے باوجود بھی اس کا یوں خود میں سمٹنا بتا رہا تھا کہ ٹھنڈ کا احساس اسے بے سکون کیے ہوئے ہے۔ وہ اپنا موبائل کوٹ کی پاکٹ میں رکھتا واپس پلٹ گیا۔ جلدی اس کی واپسی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں کمفرٹر اٹھائے وہ اس کی جانب پیش قدمی کی تھی۔ کمفرٹر اس کے اوپر ڈالنے کے بعد وہ پلٹنے لگا تو جانے کیا دل میں سمائی کہ وہیں اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا اور پھر کچھ پل خاموشی سے صرف اس کا چہرہ تکتا رہا۔ عبیرہ، کاش تم ایک بار عہد وفا کر لو، کاش تم ایک دفعہ کہہ دو کہ اب تم کبھی بیچ میں رستے میں چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ اب سے تمہاری وفا کا حقدار سب سے پہلے میں ٹھہروں گا۔ تمہاری محبتیں چاہتے مجھ سے کہیں ہوتے ہوئے کسی اور تک پہنچے گی، مجھ سے ہوتے کسی اور تک پہنچے گی۔ اپنے ہاتھ کے پوچھ سے آہستہ آہستہ اس کا گال سے لاتے ہوئے وہ دل میں چھپی خواہشوں کا کوئی الفاظ دیتے اس کے چہروں کو یوں دیکھنے لگا جیسے کوئی بچہ من پسند مگر دسترس سے دور چیز کو آنکھوں میں چمک اور اداسی کے ملے جتلے تاثرات لیے دیکھتا ہے۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ اس بار تم پہل کر دو؟ یقین جانو تمہارے بڑھتے ہاتھ کو کبھی نہیں جھٹکوں گا۔ فقط ایک بار کہہ دو کہ تمہاری وفا مجھ سے سب سے پہلے میرے لیے ہے۔ قسم کھاتا ہوں تمہارے قول کی سچائی کو برقرار رکھنے کے لیے تمہیں کبھی کسی امتحان میں نہیں ڈالوں گا۔ مزید کچھ پل یوں ہی اسے اپنی نظروں سے اس کا ہر نقش دل میں اتارنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا تھا اور پھر بغیر چاپ کیے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کی آنکھ
چیزوں کے تصادم سے پیدا ہونے والی آواز پہ کھلی تھی۔ نورا بوا اپنی جانب سے کافی احتیاط تو برت رہی تھی، مگر اتنی احتیاط کے باوجود بھی ڈیکوریٹڈ گلاس ٹیبل سے ٹکرانے پر آواز پیدا کر گیا تھا۔ اس نے ادکھلی آنکھوں سے ارد گرد کا جائزہ لینے کی کوشش کی تھی۔ اسے اٹھتے دیکھ کر مہک اس کی جانب دوڑی آئی تھی۔ آپ کے لیے چائے بنا دوں؟ الائچی والی؟ اس کے چہرے سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ وہ زبردستی مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج اس کا چہکنا بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا سبب نہیں بن پایا تھا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے اٹھی تھی اور سلیپر پہنتے ہوئے بوجھل چال چلتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، مگر پھر چند قدموں کا فاصلہ طے کرنے کے بعد رک گئی تھی اور واپس نورا بی کی جانب پلٹی تھی۔ نورا بی، آپ کام کر کے چلی جائیے گا، مگر بی بی جی صاحب کہہ کر گئے تھے کہ جب تک وہ واپس نہیں آ جاتے میں تب تک آپ کے پاس رکوں۔ زی نے عبور کرتے اس کے قدم پھر سے رک گئے تھے۔ ریلنگ پر اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی۔ کس لیے؟ صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو ڈر لگتا ہے، اس لیے آپ کو اکیلا نہ چھوڑوں۔ ان کو پتہ نہیں کس بات کی خوشی تھی، اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا، نہیں، مجھے ڈر نہیں لگتا، آپ اپنا کام ختم کر کے چلی جائیے گا۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر اس کی آنکھوں کے جام جھلکنے کو کیوں مچل رہے تھے۔ عموماً تو اسے خوش ہونا چاہیے تھا، اسے اتنا پرواہ کرنے والا شوہر ملا۔ بھلا وہ کیسے خوش ہو سکتی تھی یہ جاننے کے بعد کہ اس شخص کا ساتھ تا عمر کا نہیں ہے۔ باہر سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر کمرے میں دیکھ کر ایسے گمان ہوتا تھا جیسے آج سورج نکلا ہی نہ ہو۔ کھڑکی کے سامنے موٹے پردے سورج کی کرنوں کے سامنے بند باندھے ہوئے تھے۔ کمرے میں پہنچ کر لائٹ جلانے کی زحمت کے بنا وہ بیڈ کی جانب رخ کر گئی تھی اور پھر آنکھیں بند کرتے ہوئے سر کراؤن سے ٹیک دیا تھا۔ ابیرہ، دھیان سے، تمہارا دل باغی ہوتا جا رہا ہے، بعد میں تکلیف اٹھانے سے بہتر ہے ابھی سے اقدامات کر لو۔ گال نم ہوتے ہوئے اور پھر اسے اپنی گردن پھر بھی نمی محسوس ہونے لگی تھی۔ پوچھو گے نہیں میں اپنا بدلہ کیسے لوں گا؟ اس کے جملے سماعتوں میں گونجے تو آنسوں میں مزید تیزی آئی تھی۔ میں تمہارے باپ کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر دوں گا۔ جیسے جیسے اس کے الفاظ گونج رہے تھے ویسے ویسے تکلیف کا احساس بھی بڑھتا محسوس ہو رہا تھا۔ بہتے آنسوؤں لٹوں کو سیراب کرنا نہیں بھول رہے تھے۔ ابیرہ شفقت، اپنے الفاظ کا چناؤ محتاط برتے کرو، یہ نہ ہو کہ کل تمہیں اپنے الفاظ واپس لینے پڑیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہوگا، ضرور ہوگا۔ جب تم زرار کو جانو گی، جب تم اس کی سچائی کی مورتوں کے پیچھے جھوٹ فریب کو جان پاؤ گی، تب ایسا ہوگا ابیرہ شفقت۔ نہیں ہوگا، وہ نفی کر رہی تھی جبکہ اس کے ہر چیلنج کی۔ ہوگا ابیرہ شفقت، وہ بھی اس کی جانب سے کی گئی نفی کو بغیر خاطر میں لائے کہہ رہا تھا۔ نہیں ہوگا، میں ہونے نہیں دوں گی، اور میں ایسا کر کے دکھاؤں گا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا وہی چیلنجنگ انداز لہرایا تھا۔ وہ اپنی جانب سے زرار کے ساتھ تکرار کر رہی تھی، مگر آنکھیں کھلتے ہی انم کو سامنے پا کر اسے جلدی احساس ہو گیا تھا کہ وہ زرار سے نہیں بلکہ خود کو ہی بار بار کروا رہی تھی۔ کیا نہیں ہونے دو گی؟ وہ ابھی تک اس کے کندھے پر ویسے ہی ہاتھ رکھے کھڑی تھی اور وہ ویسے ہی لیٹے ہونکوں کی طرح انہیں دیکھ رہی تھی جب پھر سے انہوں نے اس کے کندھے کو حرکت دی تھی۔ حالات کو سمجھتے ہوئے جلدی سے بیڈ سے اترتی ان کے گلے آ لگی تھی۔ آپ کب آئیں؟ کس کے ساتھ آئیں؟ کیا نورالعین کے ساتھ آئی ہیں؟ مجھ سے کہہ دیتی میں خود آپ کے پاس آ جاتی۔ وہ ایک ساتھ اتنے سارے سوالات سن کر مسکرائے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ کیا ایسے توازن کرتے ہیں ساس کی؟ آنے دو زرار کو، کان کھینچتی ہوں۔ اس کے بالکل اسے اپنے جیسا بنا ڈالا ہے تم نے۔ اس نے اپنا جیسا بنا ڈالا ہے تمہیں۔ اتنے سوال، میں کیا کوئی بچی لگتی ہوں تمہیں؟ آپ بھی تو کبھی کبھی آتی ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیں، ساس والا رویہ اپنائیں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ کریں، پھر مجھے سمجھ آ جائے گی۔ وہ مسکرانے کی کوشش کے ساتھ بولی تھی۔ تم تو میری بیٹی ہو، تمہیں میں کیسے ڈانٹ سکتی ہوں؟ کیسی بیٹی ہوں؟ آپ کے ساتھ رہتی بھی نہیں۔ وہ شکوہ کرنے لگی تھی۔ رہنے کو تو رہ جاؤ، مگر جو میرے پیچھے میں یہ رات تکتی رہتی ہے، اسے یہاں سے پہلے یہاں سے واپسی کا پوچھتی ہے، یہاں آنے سے پہلے یہاں سے واپسی کا پوچھتی ہے۔ اس کا میں کیا کروں؟ وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہیں، اور میں اپنی بیٹی سے۔ انہوں نے اس سے پیار سے خود کے ساتھ لگایا تھا۔ نورالعین نہیں آئی یعنی؟ آئی ہوں نا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پھپھو میرے بغیر آ جائیں؟ وہ دروازے کی اوٹ سے ہلکا سا منہ باہر نکالتے ہوئے بولی تھی۔ اب منظر کچھ اس طرح تھا کہ وہ تینوں بیڈ پہ موجود تھی۔ نورالعین نے ابیرہ کے گرد اپنے بازو حائل کیے ہوئے تھے، ابیرہ نے انم کے گرد، اور انم بیگم نے اپنے
बाजुओं के हलकों में दोनों को लिया हुआ था। आज मौसम खुद नवाज़िश कर रहा था। पूरा आसमान बादलों की लपेट में आ चुका था। हवा भी एक वजूद से दूसरे वजूद तक मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने में जुट चुकी थी। और फिर कराची के मौसम के तो क्या ही कहने। नाश्ता करने के बाद वो और अनुम बेगम चाय के साथ साथ मौसम से लुत्फानंदोज़ होने की नीयत के लिए लॉन में चली आई थी। हवा के इश्क में डूबे फूल लहरा लहरा कर अपने मोहब्बत की दास्तान सुना रहे थे। सरार क्या आज ऑफिस चला गया? आज जल्दी ऑफिस चला गया? उसके चेहरे पर बढ़ने वाले तासुरात बता रहे थे कि उन्हें मौसम खासा पसंद आ रहा है। नहीं, वो तो इस्लामाबाद गए हुए हैं किसी मीटिंग के सिलसिले में। तुम्हें अकेला छोड़कर? उन्हें हैरानगी के साथ फिक्रमंदी ने भी आ घेरा था। अरे नहीं आनी, वो सुबह में गए हैं और कह रहे थे शाम तक वापस आ जाएंगे। तुमने उसे कहा क्यों नहीं कि वो जाते हुए तुम्हें मामू के हाथ छोड़ दे? कैद से निकलना नामुमकिन हो जाए तो परिंदे को इस कैद की आदत हो जाती है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता तड़पना छोड़ देता है, शोर मचाना छोड़ देता है और सिर्फ दिल में सोच ही पाई थी कि ज़ुबान से अदायगी मुमकिन ना थी। ये लड़का तुम्हें भी अपने जैसा कर देगा, बस अपनी ही दुनिया में रहने वाला, ना कोई संगी साथी और ना ही कोई दुख दर्द बांटने वाला, अपनी ज़ात तक किसी को ना रसाई देने वाला। उन्होंने एक सरदा भरी थी। मुझसे भी कुछ नहीं कहता, डरता है कहीं मुझे कोई तकलीफ ना पहुंचा बैठे। उनकी आंखों में भरने वाले जज्बात देखकर अबीरा को उन पर रश्क आया था। एक माँ के ही ऐसे तासुरात हो सकते थे। मगर तुम उसकी जैसी मत बन जाना, बल्कि उसको खुद के जैसा बना लो। दुखों का क्या है, वक्त के साथ साथ उनका बोझ उठाने की आदि हो ही जाती है। मगर इंसान को कभी खुशियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि ये चंद पलों की मेहमान होती हैं, दस्तक का जवाब ना पाकर पलट जाती हैं। जबकि दुख तो हमेशा साथ रहते हैं। खुशियाँ तो हो तो भी और ना हो तब भी, बगैर दस्तक दिए बिला धड़क जिंदगी को दुश्वार बनाने आ जाते हैं। बात ख़त्म करने के बाद अबीरा की फीकी मुस्कान से उन्हें तशवीश होने लगी थी। आंखें अल्लाह की तरफ से एक ऐसी नेमत है जो उनको पढ़ना सीख लेता है, जो दिल रसाई पा लेता है। अबीरा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। वो लाख अपना दुख छुपाती, मगर उसकी आंखें उसके अपनों के सामने सारे राज अफशा कर देती थी। एक तरफ ज़रार था तो दूसरी तरफ उसके पापा, एक तरफ उसका हुक्म था तो दूसरी जानिब हमेशा बाप की शफकत में परवान चढ़वाने वाला वजूद, जो अब इस शफकत से महरूम होने के सबब बिखरने लगा था। कहते हैं औरत मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकती, दर हकीकत शोहर नहीं बर्दाश्त करता। औरत शराकत बर्दाश्त करती है जब भी तो भाई बेटे की सूरत में बड़े शख्स को कबूल कर लेती है, मगर मर्द नहीं करता। यहाँ तक कि उसकी असल से जुदा करने के बाद भी डू मोर का मुतालबा बरकरार रखता है। मेहरू, आज हमारी गुड़िया इतनी उदास क्यों लग रही है? नहीं तो आनी, उसने नज़र चुराते हुए कहा था। मैं जानती हूँ मैं मरियम की कमी को पूरा नहीं कर सकती, मगर आप मुझे बिल्कुल वैसी ही अजीज़ हैं जैसे मरियम थी। और जानती हैं वो मुझे कितनी अजीज़ थी? उन्होंने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा था। उससे इस बात पर कोई शक नहीं था कि बहन अजीज़ थी, जब तो उसकी जुदाई का दुख इस कदर उन पर असरअंदाज हुआ था। वो कहते कहते रुकी थी, जैसे अपने फैसले पर एक बार फिर नज़रसानी कर रही हो कि बताइए ना। बाबा बहुत याद आते हैं, दिल करता है उड़कर उनके पास पहुंच जाऊं। कभी कभी लगता है किसी दिन यूं ही हम में से कोई एक बगैर मुलाकात किए एक दूसरे को हमेशा के लिए अलविदा बोल देगा। उसने बड़े ज़ब्त का मुशायरा किया था और आंखों के जाम को झलकने से भी रोका था। इतनी उदास क्यों होती हैं? जाएं उनसे मिलाएं। नहीं मिल सकती, वो मुझसे मिलना नहीं चाहते। क्यों नहीं मिलना चाहते? भला कभी वालिदैन अपनी औलाद के साथ मिलने से इनकारी होते हैं? मगर वो हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं इस बात से नाराज़ होकर सरार मुझे छोड़ ना दे। उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है अपनी बेटी का घर बचाने की खातिर। उन्हें करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें सरार की धमकी ने खौफजदा कर दिया है। यहाँ से अपने टूट जाना मुनासिब समझा और आंखों ने छलक जाना। बजो वालिदैन अपने बेटियों के नसीब के लिए कितनी ही दुआएं क्यों ना कर लें, जितने भी जतन कर लें, मगर उनकी खुशियाँ रूठ ही जाती हैं। अनम की समातों में उनकी बहन के कहल जुमले टकराए थे। उन्हें एक पल को लगा था वहाँ बीरा नहीं उनकी बहन बैठी हुई हो और ढके छुपे लफ्ज़ों में खुद को इस दुनिया से रूठ जाने का बता रही हो। वो उसकी जानिब लिपटी थी और उसे खुद में भींच लिया था।
خالہ ہے نا، وہ اپنی گڑیا کو کچھ نہیں ہونے دیں گی۔ زرار کو میں دیکھ لوں گی، آپ اپنے بابا سے مل کے آئیں۔ اسے خود سے لگائے وہ اس کے بال سے لا رہی تھی۔ رکے، ایسے نہیں کریں، ایسا کریں انہیں یہاں بلا لیں اور ان کے کھانے کا بھی انتظام کر لیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس نے ان کے بازوؤں کے ہلکے سے جگہ بناتے ہوئے سر اٹھا کے ان کی جانب دیکھتے ہوئے یقین دہانی کی تھی۔ کیا میں سچ میں انہیں بلا سکتی ہوں؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ نے آن بسیرا کیا تھا۔ ٹی وی پر وہ ٹاک شو لگائے، ساتھ ہی موبائل پر سانگز لگائے، ہاتھ میں کافی کا کپ تھامے صوفے کی ایک سائڈ پر سمٹی سی بیٹھی تھی۔ آج موسم کچھ سرد لگ رہا تھا۔ اسے کچھ فاصلے پہ بیٹھی تہمینہ بیگم سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کا دھیان اس وقت ٹی وی پر چلتے ٹاک شو کی جانب ہے یا پھر ہاتھ میں پکڑے موبائل پر چلتے سانگز کی طرف، یا ان دونوں سے ہٹ کے اس کی ٹانگوں پہ پڑے میگزین پر۔ اللہ ہی سمجھ سکتا ہے اس لڑکی کو۔ انہوں نے تنگ آ کر خود ہی اپنی نظروں کا مرکز بدل لیا تھا۔ موبائل پر رنگ ہونا شروع ہوئی تو میگزین کے پیج پلٹتا اس کا ہاتھ تھما تھا۔ اسکرین پر پارٹنر کا نام جگمگاتا دیکھ کر وہ مسکراہٹ ہوئی تھی۔ اس نے فون سے کال اٹھائی تھی، سلام میں پہل کر کے دوسری جانب دیکھی۔ سلام میں پہل دوسری جانب سے کی گئی تھی۔ 1 منٹ سے بھی کم کی بات تھی اور پھر دونوں ایک دوسرے کو خداحافظ بھی بول چکے تھے۔ کال بند ہونے پر اس نے تہمینہ کی جانب دیکھا، تہمینہ بیگم کی جانب دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ جی آپ کے چہیتے کی ہی کال تھی۔ وہ صحیح معنوں میں چڑی تھی اس کی تفتیش پر، پھر اس کے حکم سے۔ اس کے یوں چڑھنے پر وہ ہنس دی تھی۔ باجی کا پوچھ رہا ہوگا، وہ بغیر کچھ کہے صوفے سے اٹھتے بیزاری سے جوتے پہننے لگی تھی۔ میں نے کہا تھا نا انہیں وہاں سے چھوڑ کر نہیں آنا، یا پھر اسے کال کر کے بتا دینا۔ وہ کون سا یہاں تھا؟ میں نے سوچا پھپھو کو اچھا لگے گا ابیرہ کے ساتھ وقت گزار کر۔ نور، وہ پہلی بار تو نہیں گیا نا شہر سے باہر؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ جب بھی وہ شہر سے باہر کہیں جاتا ہے تب وہ زیادہ فکر مند ہوتا ہے۔ ہاں جی، ساری غلطی میری ہی ہے۔ وہ جلتے بھونتے گاڑی کی چابی اٹھائے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جب سے اس نے اپنے بابا کو کال کر کے بلایا تھا اور شفقت نے حامی بھر لی تھی، اس کے بعد سے اس کا صبر کرنا محال ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل چکر کاٹ رہی تھی اور پاس بیٹھی انم اسے دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ میری گڑیا بیٹھ جاؤ، ایسے تو تھک جاؤ گے۔ نہیں آنی، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، بس جلدی سے بابا پہنچ جائے۔ بات کرتے کرتے اس کی زبان گیٹ کھلنے کی آواز پر رکی تھی اور پھر وہ چہک اٹھی تھی۔ بابا آ گئے، کہتے ہوئے وہ گیٹ کی جانب بھاگی تھی۔ اس نے بھاگتے ہوئے اپنے اور ان کے بیچ فاصلے کو کم کیا تھا اور ان کے گلے جا لگی تھی۔ انہوں نے بھی اسے اپنی شفقت کے احسار میں لے لیا تھا۔ بابا، کیسے ہیں آپ؟ میں نے آپ کو بہت یاد کیا، بہت زیادہ۔ میں ٹھیک ہوں میری گڑیا، تم کیسی ہو؟ اس نے ان سے الگ ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ آپ تو مجھ سے بالکل پیار نہیں ہے نا بابا، جبھی آپ ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ وہ ان کے ہر سوال کو نظر انداز کرتی فرتے جذبات میں اپنے ہی سوالات پوچھے جا رہی تھی۔ آئے میں آپ کو آنی سے ملواتی ہوں۔ ابیرہ نے محسوس کیا تھا کہ انم بیگم کو اپنے سامنے پا کر ان کی گرفت ابیرہ کے ہاتھ پر پہلے ڈھیلی پڑی تھی اور پھر اس کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ باجی، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے ان کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، سب کو۔ انہوں نے لپک کر اپنی بہن کو سہارا دیا تھا۔ میری وفا اتنی بے مول کیوں ٹھہری بجو؟ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے انہیں ان سنائی پڑتی آوازوں سے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ساری کوششیں بے سود جا رہی تھی۔ فریاد کرتی، دہائیاں دیتی اس کی بہن چلا رہی تھی۔ 2 فٹ دور کھڑی ابیرہ کو اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی تھی، تو وہ تو اسی میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ کیوں؟ کیسے؟ اپنی نفسانی خواہش کے عوض اس نے میری محبت کو بیچ دیا۔ کیوں بجو؟ سکت ختم ہونے کے سبب وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی، اپنی پوری قوت لگائے کانوں پر ہاتھ رکھے ان آوازوں کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ آوازیں اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ بجو، آج جائز تعلقات ناجائز کے سامنے ہار گئے۔ بجو، محرم رشتے بے وقت ہو گئے۔ آنکھوں کے سامنے ارد گرد کے منظر دھندلائے گئے تھے، کچھ دکھائی دے رہا تھا تو اپنے بہن کی فریاد غم میں آہیں بھرتی۔ بجو، سچائی کی بول لگا کر وہ حسن کی دیوی خرید لایا۔ ماضی کے لہراتے مناظر اس کے حواسوں کو جکڑنے لگے تھے۔
میری محبت، میری وفاداری اس کے حسن کے سامنے ہار گئی۔ پھر جانے کہاں سے اس میں اتنی ہمت آئی کہ وہ ایک دم کھڑی ہوئی اور دروازے کی جانب بھاگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دہلیز پار کرتی، بیرا نے انہیں روک لیا تھا۔ اس کے لیے اسے روک کے رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ جانے اس میں اس وقت اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ اس کو پکڑنے رکھنے میں کمزور پڑنے لگی تھی۔ مریم، مریم، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ اب چلا کر اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مہرو، مریم جا رہی ہے۔ مریم، مہرو، مریم چلی جائے گی۔ وہ سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ایک پل میں اسے بھی لگا کہ اس کی ماں شاید سچ میں کھڑی ہو، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ مریم، اپنی بچوں کو چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ خود سے کچھ فاصلے میں موجود سفید کپڑوں میں ملبوس اپنی بہن کو چیخ چیخ کر دہائی دے رہی تھی، جن کے ارد گرد نور کا روشنی کا ہالہ بنائے ہوئے تھی۔ اسے چھوڑ کر نہ جائے، مگر اس کی بہن ہاتھ ہلا کر مسکراتے ہوئے واپسی کا سفر کرنے کی تیاری میں تھی۔ مریم! اس کی چیخ اس قدر بلند تھی کہ گیٹ سے پار نور بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی اور انہیں یوں بے قابو ہوتے دیکھ اسے حالات سمجھنے میں مشکل نہیں ہوئی تھی۔ پھپھو دیکھیں، میں نور! وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں کہنے لگی، مگر وہ تو کچھ دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ ان کی نظریں وہیں ٹکی ہوئی تھی جہاں کچھ دیر پہلے ان کی بہن کھڑی ہوئی تھی۔ وہ چلی گئی۔ مریم مجھے چھوڑ گئی۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے شفقت کے سر پہ آ پہنچی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے چلے جائیں یہاں سے، اور اگر اپنی اور ابیرہ کی خیریت چاہتے ہو تو دعا کرے پھپھو کو کچھ نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، ابیرہ کی آواز پر وہ واپس انم بیگم کی جانب بھاگی تھی۔ آنی بے ہوش ہو گئی ہے نور۔ بورڈ روم میں میٹنگ چل رہی تھی۔ وہ اس فن کا ماہر تھا۔ وہ ایسے الفاظ اپنے زبان سے ادا کرنے کا عادی نہیں تھا جن کے بارے میں وہ پوری یقین نہ ہوتا، اور یہی بات سامنے والی کی مات کا سبب بنتی تھی۔ وہ لاجکس پہ بات کرتے مستقبل کی ویسی ہی عکس بندی کرنا جانتا تھا جیسا سامنے والا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے کبھی بھی اپنی نجی زندگی کو کاروباری زندگی پر حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ آج بھی اسے اپنے اندر اٹھتے طوفان پر قابو پانے میں سفل رہا تھا، مگر اس چکر میں وہ ابھی تک 2 سے 3 منرل واٹر کی بوتلیں اڑا چکا تھا۔ اس نے قریب 2 گھنٹے پہلے نور العین کو کال کی تھی اور کہا تھا کہ وہ انم بیگم کے پاس پہنچ کر اسے کال کرے، لیکن اب 4 گھنٹے ہونے کو آئے تھے مگر اس کا کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ اپنی کرسی کو ہلکے سے آگے پیچھے کرتے وہ اٹھنے میں جا رہا تھا کہ اس کے موبائل پر بیپ ہوا تھا۔ وہاں سے اٹھنے کا ارادہ ترک کرتا وہ پھر سے بیٹھ گیا تھا اور اب موصول ہونے والا میسج دیکھنے لگا تھا۔ پیغام نور العین کی جانب سے تھا، جس میں صرف اتنا لکھا تھا، پارٹنر میں پھپھو کے ساتھ ہوں، وہ آرام کر رہی ہیں۔ جانے کہ اسے اس کے بعد بھی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ دل کی زبان سمجھ سکتا تھا جو اسے بار بار کچھ برا ہونے کا اندیہ دے رہی تھی۔ وہ ہاتھ کو مٹھی کی صورت باندھے ہلکے سے ٹیبل پر مکے مارنے لگا۔ سرار صاحب، لگتا ہے اس بار آپ کو ہمارا پرپوزل پسند نہیں آیا۔ کچھ الجھے دکھائی دے رہے ہیں۔ نہیں، مجھے آپ کا پرپوزل پسند نہیں آتا تو میں کبھی اس پر ڈسکشن کے لیے اپنا وقت و پیسہ برباد کرنے یہاں نہیں آتا۔ تو پھر آپ کو یقیناً کوئی اور مسئلہ درپیش ہے۔ سامنے والے شخص نے بات کرنے کے ساتھ ہی گلاس ڈور میں دیکھتے ہوئے باہر موجود آفس بوائے کو اشارہ کیا تھا۔ ہو سکتا ہے سفر کی دکان کی وجہ سے آپ کو ایسا لگ رہا ہو۔ وہ بڑے اچھے طریقے سے خود کو جھوٹ سے بچا گیا تھا، جس پہ سامنے بیٹھے شخص مسکرائے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر ان کے پاس آیا تھا اور مسافر کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات بھی میرے آفس میں ہی ہوتی ہے، مگر میرا تو خیال تھا کہ آپ ہائی ٹی کے بعد ہمارے ساتھ ڈنر کے لیے چلیں گے۔ ابھی تو میری فلائٹ کا وقت ہونے والا ہے، مگر اگلی بار ضرور۔ ساری فارمیلٹیز نبھانے کے بعد وہ باہر نکل آیا تھا۔ جس چہرے پر کچھ دیر پہلے مسکان جدا ہونے سے انکاری تھی، اب اس چہرے پر خوف واضح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مسلسل کال ملا رہا تھا، کبھی ابیرہ کو تو کبھی نور العین کو، مگر ہر بار بیل جاتی تھی اور خود ہی ہار مانتے ہوئے بند ہو جاتی تھی۔ آفس سے نکلنے کے بعد سے کال ملانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جو اب ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد بھی جاری تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ بورڈنگ پاس ملتے ہی جہاز کو اڑا لے جاتا، مگر کبھی کبھی قسمت بہت بے بسی کے مار مارتی ہے۔ جہاں ہمیں اشاروں میں سمجھ دیتی ہے کہ کچھ برا ہونے جا رہا ہے، وہیں ہمارے ہاتھ پاؤں یوں باندھ دیتی ہے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی اس برا ہونے کو روک نہیں پاتے۔ وہ ویٹنگ ایریا میں موجود اپنے سر کو پیچھے کو گرائے سوچوں کی وادی میں اترا ہوا تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔
امید کی بجھتی لو ایک بار پھر سے جل اٹھی تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھا کر کال اٹھانی چاہی تھی، مگر سامنے جگمگاتے نام نے اس کے خرچوں پر مہر ثبت کر دی تھی۔ اس کی ساری ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا اپنے ہر اس امتحان سے جو اس کا منتظر تھا۔ جب ہی کال کاٹنے کے بعد موبائل کو بند کرتا، واپس کوٹ کی پاکٹ میں ڈال گیا تھا اور جہاز کی روانگی کا انتظار کرنے لگا تھا۔ کچھ پل تو رکے زندگی، ڈگمگاتی راہوں پر سنبھلنے دو تے زندگی۔ زرار اس کی کال نہیں اٹھا رہا تھا اور یہی بات اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ اسے شام سے ہی تہمینہ کی کال آئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے رافع کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس وقت اسے کوئی سنبھال سکتا ہے اور کسی بھی قسم کے فیصلے سے باز سکتا ہے تو وہ رافع ہی تھا، اور تب سے وہ زرار سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہلی کال پر تو اس نے کال کاٹ دی تھی اور اس کے بعد سے اس کا موبائل بند آ رہا تھا۔ جب وہ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر چکا تھا تو اس نے تہمینہ صاحبہ سے رابطہ کرنا مناسب سمجھا۔ السلام علیکم آنٹی، میر زرار سے میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا، کیا وہ واپس آ گیا ہے؟ وہ بہت احتیاط سے ناپ تول کر بات کر رہا تھا۔ نہیں بیٹا، ابھی تو نہیں آیا۔ ان کی آواز اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ وہ رو رہی ہیں۔ انم آنٹی کیسی ہیں؟ کبھی کبھار ہم جواب جانتے ہوئے بھی امید سے سوال کر بیٹھتے کہ شاید ہر بار کی طرح یہاں بھی قسمت ہمیں ہرانے کے لیے کوئی حربہ اختیار کرے جو ہماری فتح کا سبب بن جائے۔ وہ ٹھیک نہیں ہے رافع، اگر باجی کو کچھ ہو گیا تو زرار نہ تو ان سے بات پوری ہوئی ہے اور نہ ہی اس نے پوری ہونے کا انتظار کیا تھا۔ وہ جو کہنے جا رہی تھی اس کا کچھ تصور بھی تو اس کے لیے محال تھا۔ نہیں آنٹی، ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے بہت صبر کیا ہے، اللہ اس کے صبر کو یوں بے وقت نہیں ہونے دے گا۔ رافع تم آ جاؤ، اگر اس نے غصے میں آ کر کچھ الٹا سیدھا کر دیا، ابیرہ یا اس کے ساتھ یا اس کے باپ کے ساتھ، تم جانتے ہو نا اس کا غصہ کس قدر برا ہے۔ جی آنٹی، میں کل انشاءاللہ آپ کے پاس ہوں گا، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ خاموش ہو گئی تھی اور دونوں انتظار اور صبر کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اپنے گھر آنے کے بجائے سیدھا سبحانی میں لایا تھا۔ اس کی چھٹی حس جس خطرے کی نشاندہی کر رہی تھی، اس کے بعد وہ جانتا تھا کہ اس وقت اپنے گھر جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ گارڈ نے اس کی گاڑی کا ہارن سنتے ہی گیٹ واک کر دیا تھا۔ گاڑی کے رکتے ہی وہ بھاگ کر دروازہ کھولنے آیا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے واپس پلٹ جانے کو کہا تھا اور سر سیٹ کے پشت سے ٹیک لگا دی تھی۔ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ میں اتنی ہمت نہیں جٹا پا رہا تھا کہ اندر جا کے دیکھ سکے کہ آیا ویسا ہی ہے کہ نہیں جیسا وہ سوچ رہا تھا۔ یوں ہی سر ٹیک کے اس نے آنکھیں مون لی تھی۔ کب تک میر زرار یوں بیٹھے رہو گے؟ کیا تمہارے یوں بھاگنے سے جو حقیقت ہے وہ بدل جائے گی؟ اگر یوں بیٹھے رہنے سے حال کو ماضی سے بدلا جا سکتا تو آج لوگ یادوں میں ہی نہ جی رہے ہوتے۔ وہ ہمت جٹانے کی ناکام سی کوشش میں مصروف تھا جب اسے اپنی جانب کا گیٹ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ اس نے ویسے ہی سیٹ کی پشت سے سر ٹیکے گردن گھما کے دیکھا تھا۔ زرار میری جان، تمہاری فلائٹ کا وقت تو 7 بجے کا تھا نا، اتنی دیر کدھر لگا دی؟ انہوں نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے کہا۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی آنکھوں میں اتری نمی کو دیکھے، مگر وہ مسلسل ان کی چہرے کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کبھی بھی خود سے اندر آنے کی ہمت نہیں کر پائے گا۔ پہلے بھی جب کبھی انم بیمار ہوتی تھی وہ یوں ہی گھر کے باہر گھنٹوں گاڑی میں بیٹھا رہتا تھا، پھر تہمینہ بیگم آ کے اس کی ہمت بندھاتی تھی، وہ ان کے ساتھ ان کے گھر کے اندر آ پاتا۔ چلو آؤ اندر چلو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چل دیا تھا۔ اس میں تو اتنی سی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اتنا ہی پوچھ سکے کہ اب اس کی ماں کیسی ہے۔ پورٹ سے انم صاحبہ کے کمرے تک کا سفر کرنے کے دوران وہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکا تھا۔ وہ آہستہ سے نوب گھماتا کمرے میں داخل ہوا تھا اور پھر ماں کے پاس پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ اتنے سارے دکھ جھیلنے کے بعد بھی ان کے چہرے پر کسی قسم کی سختی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ان کے چہرے پر آج بھی ویسی ہی نرمی تھی جو اسے اپنے بچپن میں دیکھا کرتا تھا۔ اس نے ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے ان پر بوسہ دیا تھا۔ انم، تم جانتی ہو تمہیں کیا چیز اوروں سے مختلف بناتی ہے؟ اس کے بابا اس کی ماں کا ہاتھ تھامے وہ ان سے پوچھ رہے تھے، جس پہ اس کی ماں نے نفی میں سر ہلایا تو پھر کہنے لگے، تمہارا ہر وقت کھلکھلاتا تمہارے لبوں کا ہر وقت پھیلے رہنا، کبھی بھی اپنے چہرے کی اس روشنی کو مان نہ پڑنے دینا، بھلے کچھ ہی پل کے لیے صحیح، مگر
یہ مجھے ہر دکھ بھلا دیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہر دکھ، ہر غم کہیں دور جا سویا ہو۔ اس کا چہرہ اس کی باتوں پر مزید کھلنے لگتا تھا۔ اس کا ہاتھ چھوڑنے کے بعد وہ اپنے بیٹے کے پاس آیا اور پھر وہیں تھوڑا دور بیٹھے اپنے کھلونوں سے کھیلنے میں مصروف تھا۔ اس کے سر پہ بوسہ لیتے ہوئے وہ اس سے مخاطب ہوئے تھے۔ میری کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشنے والے میرے شہزادے، کبھی اپنی ماں کو دکھ نہ دینا۔ اس کے چہرے پر چھانے والے دکھ کا سبب تم نہ بننا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے اپنے باپ کے ساتھ آخری ملاقات کا منظر لہرایا تھا۔ مجھے معاف کر دینا بابا، میں ہزار کوششوں کے باوجود بھی غموں کو ماما سے دور نہیں رکھ پایا۔ مجھے معاف کر دیں۔ اس کے آنسو اس کی ماں کے ہاتھ کو بھگو رہے تھے۔ کچھ پل یوں ہی اس کے ہاتھ کو تھامے خود کے چہرے کے ساتھ لگائے بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایک آخری بار ان کے ہاتھ پر بوسہ دینے کے بعد وہ باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ گھر میں اس قدر خاموشی تھی کہ مانو سوئی بھی زمین پر لگے تو اسے پیدا ہونے والی آواز کو شور کا درجہ دیا جائے۔ لاؤنج میں صرف ایک ہی چیز تھی تو وہ بلا خوف و خطر اپنا ساز بجا رہی تھی، اور وہ دیوار پہ نصب گھڑی تھی جو 11 بجا رہی تھی۔ سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی چھاپ سنائی دینے لگی تو سب سیدھے ہوئے تھے اور اس کی راہ تکنے لگے تھے ماں سوائے ابیرہ کے۔ پتہ نہیں اس پر خوف کے اثرات زیادہ غالب تھے یا شرمندگی کے، مگر جو بھی تھے وہ اس کو نظریں اٹھانے نہیں دے رہے تھے۔ اس کی جانب سے خاموشی کسی آنے والے طوفان کا اندیہ دے رہی تھی۔ فریج میں سے بوتل نکال کر وہ میز کے پاس آیا تھا اور گلاس کو سیدھے کرتے ہوئے اس میں پانی ڈالنے لگا تھا۔ تہمینہ بیگم نے سبحانی صاحب کو بات کرنے کا اشارہ کیا تو وہ بڑے طریقے سے نظر انداز کرتے پہلو بدل گئے تھے۔ انہوں نے ابیرہ کی جانب دیکھا تھا جو مسلسل اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی، جبکہ نورالعین کی بھی نورالعین کی حالت کچھ مختلف نہیں تھی۔ اس نے ضبط کرنے کے لیے پانی پینے کا ارادہ کرتے ہوئے گلاس لبوں سے لگایا تو پانی کا پہلا گھونٹ ہی اسے گلا چیرتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے گلاس وہیں میز پر پٹک دیا تھا، مگر ایسا کیا ممکن تھا کہ چیزیں اس کے غصے کی تپش کی نظر نہ ہوتی؟ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دوبارہ اس گلاس کو اٹھایا اور دیوار پر دے مارا تھا۔ وہیں موجود سبھی لوگوں کو اس سے اسی قسم کے رویے کی توقع تھی۔ ابیرہ کو تو اس کے غصے کا بخوبی اندازہ تھا، مگر اس قدر خطرناک ہو سکتا ہے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ جبھی تو کانچ کی آواز کے ساتھ ساتھ اس کی بھی چیخ گونجی تھی۔ وہ غصے سے بالوں میں ہاتھ چلاتے، چکر کاٹتے، پوچھنے کے لیے لب کھولتا، مگر پھر زبان سے الفاظ ادا نہ ہونے کی صورت میں واپس انہیں بند کر لیتا۔ اس کی حالت سمجھتے ہوئے تہمینہ اس کے پاس چلی آئی تھی اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دینے کی صحیح کی۔ زرار سب ٹھیک ہو جائے گا میری جان۔ اس سے پہلے کہ وہ تسلی کے مزید الفاظ بولتی، اس کی نظر میں اس قدر شکوے دے کر چپ ہو گئی تھی۔ سن کے پیچھے ہٹتے ہی وہ نورالعین کے سر پہ آ پہنچا تھا۔ نورالعین، تم ماما کو وہاں لے کر گئی تھی نا؟ اب جب تم لے کر گئی تھی تب وہ بالکل ٹھیک تھی، پھر ایسا کیا ہوا وہاں کہ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا، ضبط بھی محال تھا اور زبان بھی بولنے سے انکاری تھی۔ نور، اس کے خاموش رہنے پر وہ دھاڑا تھا، مگر پھر بھی وہ خاموش رہی تھی۔ وہ غصے سے ایک بار پھر چکر کاٹنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ چاہے کتنا بھی چیخ لے، وہ تب تک بات نہیں کرے گی جب تک وہ انسانوں کی طرح اسے بات نہیں کرے گا۔ وہ اس وقت کسی صورت پرسکون نہیں ہو سکتا تھا۔ جب کچھ نہ سوچی تو اس نے سبحانی صاحب کا رخ کیا تھا۔ سبحانی صاحب، میں اپنی ماں کو آپ پر بھروسہ کر کے یہاں چھوڑ گیا تھا۔ زرار وہ بات کرنے کے لیے اس کے پاس آئے تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو روک دیا تھا۔ آپ اپنی بہن کی حفاظت بھی نہیں کر سکے؟ کیا میں زبردستیوں نے یہاں چھوڑا تھا؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا، میں انہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں، مگر آپ نے ہر بات یہ کہہ دیا کہ آپ اپنی بہن کو خود سے جدا نہیں کر سکتے۔ کیا وہ سب محض جذباتی باتیں تھیں؟ تم سنو گے تو ہی میں۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے ٹیبل پر موجود سب چیزوں کو ایک ہی دھکے میں زمین بوش کر دیا تھا۔ نہیں، اس بار میں کچھ نہیں سنوں گا۔ مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ وہ آج سب لحاظ بلائے طاق رکھے ہوئے تھا۔ اس قدر خاموشی کے سبب اس کے دھاڑنے کی آواز 400 گونجی تھی۔ صرف بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم سب جاننے کے بعد کوئی جذباتی قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ ابیرہ کے خوف میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ میں سن رہا ہوں سبحانی صاحب۔ اس کے انداز میں کسی قسم کی تبدیلی نہ پا کر انہیں ہی ہار ماننی پڑی تھی، اور پھر وہ سارا قصہ اس کے گوش گزار کر گئے تھے۔ واہ نور واہ! اس نے اپنا
ہاتھ ہوا میں بلند کیے تھے اور پھر نیچے گرا دیے تھے۔ اس کی عقل پر افسوس ہو رہا تھا۔ آپ لوگوں نے ہر بار میرے خلاف جا کر ان کی طرفداری کی۔ میں نے آپ لوگوں کو کتنی بار منع کیا کہ ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی رگوں میں جس شخص کا خون دوڑ رہا ہے وہ اس سے کبھی وفا نہیں کرنے دے گا۔ مگر نہیں، آپ لوگوں نے قسم کھائی ہوئی ہے ہمیشہ ایک ہی شخص کے ہاتھوں رسوا ہونے کی۔ سرار، تم بھول رہے ہو جس سے متعلق تم یہ بات کہہ رہے ہو وہ کس وجود کا حصہ ہے؟ کیا تمہیں زیب دیتا ہے تم مریم کی اولاد کے متعلق؟ اوہ ماموں پلیز، میں اب آپ کی ان باتوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ آپ پھر سے مریم خالہ کو بیچ میں لا کر اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اس نے اس کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے ان کے سامنے دھکا دیا تھا۔ اس کی سرار، ابھی ان باتوں کو رہنے دو۔ ابھی انم کے ٹھیک ہونے کی دعا کرو، رحم کرو، شاید تم پر بھی رحم ہو جائے۔ نہیں کرنا اب مجھے رحم، وہ پھر سے دھاڑا تھا۔ میں تھک چکا ہوں معاف کرتے کرتے اور بدلے میں خسارہ اٹھاتے اٹھاتے۔ تھک گیا ہوں یہ سنتے سنتے دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے گا، انہیں سب یاد آ جائے گا، ایک دن ان کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اس کا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ اس نے ہاتھ کی پشت کو لبوں پہ رکھ کے ایک لمبی سر تھاپ بھری تھی۔ تم چلو میرے ساتھ۔ سرار، کدھر لے جا رہے ہو اسے؟ سبحانی صاحب کو ہمت ہارتے دیکھ کر وہ بیچ میں آئی تھی۔ ممانی، شاید آپ نہیں چاہتی کہ میں اب ماں یہاں مزید رکیں۔ اس نے انم کی موجودگی کو عبیرہ کی روانگی سے مشروط کیا تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ انم صاحبہ کی ایسی حالت نہیں تھی کہ وہ اس کو یہاں سے بھیجنے کا خطرہ مول لیتی۔ وہ ہاتھ کی مدد سے پوری قوت لگائے ہوئے خود کو ڈیش بورڈ کے ساتھ ٹکرانے سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عین ممکن تھا کہ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو اس کا سر سیدھا ڈیش بورڈ سے جا ٹکراتا۔ سرار پلیز، گاڑی آرام سے چلائیں، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ وہ مسلسل ایک ہی گردان جاری رکھے ہوئے تھی مگر سامنے والے کو اس وقت کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے سر پہ اس وقت صرف جنون سوار تھا۔ گھر کے باہر ہی گاڑی روکتے ہوئے وہ اتر کر اس کے سامنے آیا اور گیٹ کھولتے ہوئے اسے بازوؤں سے پکڑ کر باہر نکالتے ہوئے گھر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ گھر کے اندرونی حصے میں پہنچتے ہی اس نے اسے دھکا دیتے ہوئے زمین پر پٹک ڈالا تھا۔ منع کیا تھا نا اس بے غیرت انسان کو سامنے مت لانا۔ زرار میرے وہ اپنے جانب غصے سے بڑھتے دیکھ کے اس کو اپنی جانب غصے سے بڑھتے دیکھ کے اس نے بات مکمل کرنے کی جسارت نہیں کی تھی۔ ہرگز میرے سامنے باپ ہونے کی راگ نہ الاپنا۔ مجھے قسم سے نہیں پتا تھا یہ سب ہو جائے گا۔ دونوں کی آنکھیں نم تھی، ایک کی تکلیف کے باعث اور دوسرے کی خوف کے باعث۔ ایک جو گزری تھی اس پر آنسو بہہ رہا تھا اور دوسرا جو ہونے جا رہا تھا اس پر۔ تمہیں نہیں پتا تھا؟ ہاں، تمہیں نہیں پتا تھا۔ کیا کہو گی؟ تم کہو گی اور میں مان لوں گا، ہے نا؟ وہ استرائیہ ہنسا تھا۔ مجھے وہ بہت یاد آ رہے تھے۔ آنی نے کہا میں انہیں بلا لوں تو میں نے انہیں بنوا لیا۔ اتنی معصوم تم اور تمہارا باپ۔ پہلے تمہارے باپ کی خود غرضی کی نظر کسی کی زندگی ہو گئی اور اب تمہاری خود غرضی کی وجہ سے میری ماں۔ اس نے چلاتے ہوئے سامنے پڑا واس زمین پر دے مارا تھا۔ کاش اس وقت میری پرورش میں تم سے کاش عبیرہ، کاش تمہیں اس وقت میں اپنی زندگی سے نکال سکتا۔ کاش میں تمہیں ہماری زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے باہر بھیج سکتا۔ کاش آنی کی جگہ تم اور تمہارا باپ۔ بولتے ہوئے اس نے تیزی سے اس کی جانب پیش قدمی کی تھی۔ کیوں عبیرہ، کیوں ہر بار میرے ساتھ ہی کیوں؟ تم سے آخر میں نے مانگا ہی کیا تھا؟ وفاداری، سچائی، وعدے کی پاسداری۔ کیا تمہارے لیے یہ سب دینا بھی ممکن نہیں تھا؟ اس کا غصہ کسی قدر ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ پلیز پانی پی لیں۔ عبیرہ نے جلدی سے پانی کا گلاس اس کے سامنے کیا تھا جسے اس نے 1 منٹ سے پہلے کرچی کرچی کر ڈالا تھا۔ پانی کے ساتھ ساتھ خون کی بوندیں بھی فرش پر بہہ رہی تھی۔ سرار، عبیرہ اس کا ہاتھ دیکھنے کے لیے آگے بڑھی تھی اور اس نے اسے پکڑ کر دیوار سے لگا ڈالا تھا۔ پتہ ہے، میرا دل اس وقت چاہتا ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ تمہاری سانسوں میں خود اپنے ہاتھوں سے چھین لوں۔ میرا دل کر رہا ہے میں خود کو شوٹ کر لوں۔ عبیرہ، شفقت، وہ آخر میں بے بسی سے چلایا تھا۔ کیسے میں پھر سے بیوقوف بن گیا؟ کیسے پھر سے اپنی ماں کو تمہارے بھروسے چھوڑ دیا؟ یار، کیسے میں اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو جہنم میں جھونک دیا؟ کیوں میں نے پھر سے تمہارا اعتبار کیا؟ کہنے کے ساتھ ساتھ وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا اور اپنے بالوں کو ہاتھوں میں پکڑ لیا تھا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں عبیرہ، اگر میری ماں کو کچھ ہو گیا تو میں تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لوں گا، اور اگر ایسا نہ کر پایا تو خود کی جان لے کر ہی
خود کے ہی ہاتھوں سے لے لوں گا۔ وہ بھی بے بسی سے وہیں بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد زرار اپنے کمرے سے باہر آیا تو بیرا ویسے ہی چادر لپیٹے سر ہاتھوں پہ گرائے صوفے پر بیٹھی تھی۔ 5 منٹ ہے، جو سامان لینا ہے جلدی سے لو اور چلو۔ کہاں؟ اس نے آنکھوں میں حیرانگی لی اس سے سوال کیا تھا جس کا جواب سنے بغیر اس کی جان دیکھے کے عنایت کیا گیا تھا۔ تمہارے باپ کے ہاں؟ تمہیں بہت شوق ہے نا؟ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں۔ سامان لینا ہے تو لو، نہیں تو ایسے ہی چھوڑ آؤں گا۔ آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں؟ وہ اب بھی اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اب بھی اس کی نظروں کو نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ ابیرہ، اس وقت سوال مت کرو۔ وہ اب شاید کچھ پوچھنے اور بتانے کو رہا ہی نہیں۔ زرار پلیز، ابیرہ نے التجا کی تھی، مگر وہ نظر انداز کرتا باہر نکل گیا تھا۔ سارا رستہ دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ گھر کے سامنے ایک گاڑی روکتے ہوئے وہ بھی خاموش ہی رہا تھا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ خود کی نظروں کو روک نہیں پائی تھی، نہ ہی اس آس کو جو اس کے دل کو مجبور کر رہی تھی۔ ایک بار طواف کر لیا جائے، شاید معافی مل جائے، شاید محبوب کے چہرے پر کوئی رنج کے آثار مل جائے۔ مگر محبوب نے اسے پھیر کر جا چکا تھا، نہ ہی اللہ کے امان میں دیا تھا اور نہ ہی کوئی امید کا دیا جلتا چھوڑا تھا۔ اس نے نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ بھی بغیر کچھ کہے گاڑی سے اتر گئی تھی۔ اس کی چال سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ہر قدم اس سانس سے اٹھا رہی ہے کہ ابھی وہ اس کا نام ہوا میں گونجے گا اور خاموشی کا فسور ٹوٹ جائے گا۔ اب اس تاریکی میں وہ اس کو چھوڑنے سے انکاری ہو جائے گا۔ چاند کی روشنی اس کے چہرے کے سامنے مان پڑ جائے گی، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ قدرت اپنے قانون سے انحراف نہیں کیا کرتی۔ خزاں کے موسم بہار نہیں آیا کرتی۔ وہ وہیں رکا رہا جب تک وہ گھر کے اندر نہیں چلی گئی۔ وہ اس کا پلٹ کر اسے دیکھنا محسوس کر سکتا تھا، مگر اس بار اس کا دماغ نرم پڑنے پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارتے ہوئے چلایا تھا، مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا جو اس بات کا شاہد ہوتا کہ اس کو بچھڑنے کا دکھ اسے بھی ہوا تھا۔ گو وہ انجان نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں جلتے آس کے دیے سے وہ خاموش بوجھل چال چلتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی کہ اپنے باپ کی آواز پر قدم رک گئے تھے۔ ابیرہ، میری جان، اتنی رات کو آپ یہاں؟ وہ جانتے تھے کہ اب کی بار جو غلطی ہوئی ہے اس کی معافی نہیں ہوگی، مگر اس کی اتنی بڑی سزا ہوگی۔ اس کی دھمکی محض دھمکی نہ ہوگی، اس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ یوں ہی بغیر پلٹے کھڑی رہی، اس میں اپنے باپ کا سامنا کرنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ ابیرہ، کہ کہیں زرار نے آپ کو چھوڑ تو نہیں دیا؟ بابا، چھوڑا تو ان کو جاتا ہے وہ جن کو کبھی اپنایا گیا ہو۔ اس کے دل میں سبھی اٹھتے سوالات کا ایک ہی جملے میں جواب دے کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور وہ وہیں صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ بے بسی تو ہے یہ کہ میں تمہیں بد دعا بھی نہیں دے سکتا۔ تمہاری آنے والی اولاد بیٹی ہو، پھر تم ہماری تکلیف کا اندازہ لگا سکو۔ ہم تو مکافات عمل کا سوچ کر بھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتے۔ کمینے انسان، قسمت تمہیں بھی بے بسی کی موت مارے، تم چاہ کر بھی اپنے ساتھ برا کرنے والوں کو بد دعا نہ دیکھ سکو۔ سبحانی صاحب کا بے بس چہرہ اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ بھی بے بس تھا، اپنی بیٹی کی تکلیف کا سبب وہ بنا تھا۔ وہ بد دعا بھی نہیں دے سکتا تھا، سامنے اس کی بیٹی کا شوہر تھا۔ تو کیا مکافات عمل کی چال چلنا شروع ہو چکی تھی؟ آج وہ کسی ایسے شخص کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا جو اسے اچھائی اور صبر کا پاٹھ پڑھاتا۔ وہ اب کسی صورت اپنے دل پر جبر کرنے کو تیار نہیں تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے یہی کیا تھا، سب کیا تھا سوائے صبر کرنے کے۔ مگر اب وہ ثمر کے انتظار میں مزید مشقت اٹھانے سے انکاری تھا۔ یوں ہی دل کو بے سکون کیے وہ سبحانی ویلا آ گیا تھا۔ جس وقت وہ گھر آیا تھا فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی اور وضو کرنے چلا گیا تھا۔ واپس آ کر فرائض کی ادائیگی سر سے اتارنے والے انداز میں کرتا انم بیگم کے کمرے میں چلا آیا تھا، اور اب بھی ویسے ہی دنیا سے بیگانہ وہ سو رہی تھی جیسی حالت میں وہ چھوڑ کر گیا تھا۔
کرسی کو بہت احتیاط سے شور کیے بغیر اس نے اٹھا کر بیڈ کے پاس رکھا تھا اور اس پہ بیٹھتے ان کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے کے اوپر رکھ لیا تھا۔ آنسو پھر سے رواں ہو چکے تھے۔ آنکھیں بند کیے ہوئے اس نے بھی آج ان کو بہہ جانے دیا تھا۔ صبح سب سے پہلے نور العین آئی تھی انم کے کمرے میں۔ اسے یوں اپنے ماں کا ہاتھ تھامے دیکھ کر اسے اپنے بھائی پر بہت ترس آیا تھا۔ اس نے ہمیشہ بڑی بہن کا فرض نبھاتے ہوئے اس کی ہر مشکل کو آسان کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس بار وہ سب کی وجہ بنی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب وہ اس کے پاس جا ٹھہری تھی اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تھی۔ چونکی جب اس کی اس حرکت پر وہ آنکھیں کھولے سیدھا ہوا تھا۔ زرار وہ اتنا کہہ کے خاموش ہو گئی تھی۔ اس کو معافی مانگتے ہوئے بھی شرمندگی ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، قسمت کو شاید یہ سب اور یوں ہی منظور تھا۔ یہ تکلیف مجھے ہر صورت برداشت کرنی ہی تھی، مگر مجھے سب کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس کے ساتھ ناراض نہیں ہوگا اور یہ بات اسے مزید شرمندہ کر رہی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر گھڑی پہننے لگا۔ تمہیں ہی بننا تھا اور تم بن گئی۔ اگر مستقبل پر ہمارا اختیار ہوتا تو ہم کبھی اپنے چاہنے والوں کو تکلیف نہ پہنچنے دیتے، مگر ہم تو اپنے مستقبل کو جان سکتے ہیں اور نہ ہی حال کو بدل۔ تو تم آئندہ ہم سب پر بھروسہ نہیں کرو گے نا زرار؟ نور العین بعض اوقات بھروسہ کرنا ہی ہماری مجبوری بن جاتا ہے۔ وہ گھڑی کو پہنتے ہوئے فون اٹھاتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ تو تمہارا مطلب ہے اگر پھوپھو کو یہاں چھوڑنا تمہاری مجبوری نہ ہوتی تو تم کبھی ہم پر بھروسہ نہیں کرتے؟ تمہیں اب ہم سب پر یقین نہیں رہا نا؟ وہ رو دینے کو تھی۔ اسے خوف نے آ گھیرا تھا کہ وہ اب کبھی اپنے دوست، اپنے بھائی کی آنکھوں میں خودی کے لیے بے اعتباری کے علاوہ کچھ نہیں دیکھ پائے گی۔ وہ رات سے کتنا تلخ ہو رہا تھا سب کے ساتھ، جبکہ وہ جانتا تھا کہ سب غلطی تو کر سکتے ہیں مگر دغا نہیں کر سکتے۔ اس کی بات سن کر وہ دروازے میں ہی رک گیا تھا، پھر خود کی تکلیف کو پس پش ڈالتے واپس اس کے پاس چلا آیا تھا اور اس کے سر کے گرد ہاتھ رکھتے اسے خود کے ساتھ لگا لیا تھا۔ I'm sorry یار، میں تمہارے ساتھ بہت زیادہ تلخ ہو گیا ہوں۔ بھول گیا تھا کہ میری بہن، میری پارٹنر کبھی بھی کچھ ایسا نہیں کر سکتی جس سے مجھے تکلیف ہو۔ وہ کچھ نہ بولی تو اس کو تنگ کرتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ چلو ہٹو بھی، ابھی مجھے ایئرپورٹ سے کسی کو لینے جانا ہے۔ کس کو؟ وہ بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ ہے کوئی؟ اگلا سوال داغے جانے سے پہلے وہ سیڑھیاں عبور کرتے لاؤنج کے دروازے سے پار ہو چکا تھا۔ رافع بغیر کوئی تاخیر کے پہلی فلائٹ سے پاکستان پہنچا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا دوست اس وقت کرب کی کون سی منزل طے کر رہا ہوگا۔ دوسری جانب وہ بھی اسے لینے خود پہنچا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد رافع نے پہلی بات میں پہل کی تھی، جبکہ اس کا ارادہ خاموش رہنے کا ہی تھا۔ نہیں، وہ جھوٹ بول بھی دیتا تو بھی یہاں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا۔ جانتا تھا تم ٹھیک نہیں ہوگے۔ اچانک سے ایسا کیا ہو گیا کہ وہ پھر سے یوں بیمار ہو گئی؟ تیمینہ بیگم نے اسے ساری بات نہیں بتائی تھی، بس انم کی طبیعت کا بتا کر اسے یہاں آنے کا کہا تھا۔ جب قسمت ہی خراب ہو تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ وہ منہ میں بڑبڑایا تھا، مگر رافع کو اس کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی۔ کچھ لوگ آپ کے جڑوں میں بیٹھ جاتے ہیں، کہنے کو تو اپنے ہوتے ہیں، مگر اپنوں کا بھی بھیس لیے منافقوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ بات کرتے ہوئے اس نے زور سے ہارن دیا تھا۔ کیا ہو گیا یار؟ سگنل بند ہے۔ وہ اس کے طنزیہ جملے اچھے سے سمجھ سکتا تھا اور اس جملوں میں چھپی اس کی نفرت اور غصے کو بھی، اس لیے واپس مدعے پہ آیا تھا۔ کہیں تم کہیں بھابھی؟ اس کا سوال مکمل ہونے سے پہلے اس نے اپنا حکم سنا ڈالا تھا۔ یار ابھی نہیں، ابھی مجھ سے اس سے جڑے کسی موضوع پر بات نہیں کرنی۔ میں پہلے ہی ضبط کے آخری مراحل پر ہوں۔ اس سے پہلے تم لوگوں کی زبانی بار بار اس کا ذکر سن کر میں مزید چڑھ کر کوئی سخت قدم اٹھا لوں، بہتر یہ ہے اس بارے میں بات نہ کی جائے۔ ساری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے دماغ میں صرف ایک ہی لفظ کو ہائی لائٹ کیا تھا، بالکل ویسے جیسے کوئی طالب علم کتاب پر سب سے اہم چیزوں کو چھوڑ کر پوری کتاب کو رنگ ڈالتا ہے۔ مزید سخت قدم، مطلب تم مانتے ہو کہ ان کے حق میں کیا گیا تمہارا فیصلہ سخت ہے؟ ہر وہ فیصلہ سخت ہی ہوتا ہے جو سامنے والے کی مرضی پر نہ ہو۔ وہ سامنے سے نظر اٹھاتا اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جیسے اسے اس فضول حرکت کی امید نہ ہو۔ وہ اس کے جواب پر کچھ بول ہی نہیں پایا۔ جب کوئی اور بات نہیں بن پائی تو اس کے جواب پر ہنستے ہوئے باہر دیکھنے لگا تھا۔ تھینکس یار، تو آ گیا۔ تو نہیں جانتا مجھے تیری کس قدر ضرورت تھی۔
زرار نے کار پوش میں قدم رکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو نہیں جانتا، میں جانتا تھا تجھے کتنی ضرورت ہے، رافع نے ایک ادا سے دروازہ کھولتے ہوئے کہا تھا، اور وہ اس کی ادا پر مسکرا کر رہ گیا تھا۔ اتنی تکلیف میں ایک وہی تھا جو اس کے چہرے پر مسکراہٹ کا سبب بنا تھا۔